बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ावाला। इस वक्त मैं जड़ावाला की हमजहद शख्सियत जो कि बड़ी नामवर शख्सियत है माशाल्लाह, अगर इनकी शख्सियत का अहाता करना चाहूँ तो मैं समझता हूँ कि ये चंद मिनट का इंटरव्यू जो है वो बहुत कम वक्त है। आप एक ही वक्त में वकालत भी करते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं और टीचिंग का भी शौक़ रखते हैं और माशाल्लाह शायरी भी करते हैं। बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक जनाब मोहम्मद हनीफ खोखर एडवोकेट साहब इस वक्त मैं उनके साथ मौजूद हूँ, उनके पास मौजूद हूँ। आज मेरा दिल चाहा कि चलें इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवाल जवाब करते हैं। हनीफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा, आप इतने सारे शोबा जात को लेके चल रहे हैं। अभी आपने माशाल्लाह 4 किताबें आपकी शायरी पर छप चुकी हैं, 2 ज़ेर तबाअत हैं और फिर आपका वो एम.फिल का थीसिस भी चल रहा है, वो भी आ रहा है। फिर आप होम्योपैथी डॉक्टरी भी कर रहे हैं, फिर आप शायरी भी करते हैं, फिर आप जनाब वकालत भी करते हैं। इतने सारे शोबा जात को लेकर चलना एक चैलेंज नहीं है? इसको किस तरह आप पूरा करते हैं? सर, ये इस तरह है ना कि मैं सबसे पहले मैट्रिक करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स में चला गया। तो उधर जो थी उधर हमें काफ़ी टाइम मिलता था। मैट्रिक करके गए थे, हमने एफएससी की, बीए भी उधर से किया, एमए भी किया दौरान मुलाज़मत। अच्छा। कराची से हमने लॉ भी किया। वाह वाह। तो ये सारी डिग्री, क्योंकि हमारी फुर्सत होती थी, ड्यूटी के बाद हम फारिग होते थे, तो बाकी दोस्त जो थे वो टाइम ज़ाया करते थे, ताश खेलते थे, गेमें करते थे। तो हमें शुरू से पढ़ने का शौक था। लाइब्रेरी से किताबें लाते थे, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में जाते थे, किताबें ढूंढ के लाते थे, फुटपाथों से किताबें लाते थे। ये मेरा शौक़ था। तो उसके साथ फिर एमए कर लिया, एमए पॉलिटिकल साइंस किया, एलएलबी भी कर लिया, साथ होम्योपैथी का शौक़ हुआ हो गया तो ये भी कर लिया। तो उसके बाद पंजाब में आ गए। लोग कहते थे कि आपकी कराची से जो डिग्री मिल जाती, तो फिर हमने इसी जिद में आती हमने उर्दू कर लिया, फिर हमने पंजाबी भी कर लिया। अच्छा, लोग कहते थे कोई कराची से ऐसे ही डिग्री मिल जाती है, तो फिर आपने ये बात उनकी को गलत साबित करने के लिए आपने यहाँ से भी डिग्रियाँ हासिल की? मैंने फिर पंजाब से आ गया, एमए उर्दू किया। तो इधर ये एक मिलिट्री फोर्स बनी थी, ये हम स्कूलों को टैकल करते थे, प्राइमरी स्कूलों से लेकर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल। तो इसमें भी काफ़ी टाइम होता था। तो इसमें भी अपने टाइम को मैंने एज ए मशगला के तौर पर किताबें पढ़ना और ये साथ एम.फिल फिर मैंने कर लिया। तो उसमें एक जो मुझे चूँकि शायरी का शौक़ है, तो उसमें मुझे ताकत मिल गया था थीसिस का। ये जो है अकबर इलाहाबादी, रजाले कलाम अकबर इलाहाबादी पर मैंने वो थीसिस लिखा और अकबर इलाहाबादी के बारे में वो सारी मालूमात और उनका जो था उस वक्त के हिसाब से वो सारा का सारा। अकबर इलाहाबादी माशाल्लाह बड़ी एक नामवर शख्सियत हुई है हमारी बड़े सगीर पाक हिंद में। वो एक शेर उसका मुझे याद आ गया कि वो कहता है कि बेपर्दा जो चंद बीबियाँ नज़र आई मुझे, तो अकबर गैरत कौमी से ज़मीन में गड़ गया। अकबर गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो तुम्हारा पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी अकल पे पर्दों, कहने लगी कि अकल की मर्दों पे पड़ गया। हाय हाय हाय। तो वो उनकी शायरी के अंदर एक मिज़ाह है, लेकिन वो इस तरह का मिज़ाह है कि उसके अंदर एक तंज छुपा है। तो उस तंज में वो इंसान को दिखाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि क्या कहें क्या अहबाब क्या कारे नुमायाँ कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन ली और मर गए। हाय 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 हाय, क्या बात है यार, इतनी गहरी बात है। हाँ, और सर आप देखें कि उन्होंने मशरक़ व मग़रिब, यानी ये शुरू से एक बोध आ रहा है, मशरक़ और है मग़रिब और है, बेशुमार मज़हब है, लेकिन इसमें मशरक़ मग़रिब का फ़र्क है। तो उन्होंने 2 लफ्ज़ों में एक छोटे से शेर में उन्होंने इसका जो है वो तस्वीर कर दिया। वो कहते हैं कि मग़रिब को है मेल जिस्मानी, मग़रिब को है मेल जिस्मानी, मशरक़ को है ज़ौक़ रूहानी। वाह 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 वाह। मशरक़ को है ज़ौक़ रूहानी। मग़रिब में आप चले गए तो वहाँ वो जिनसी ख्वाहिशात में नज़र नहीं आता। हाँ बिल्कुल। वहाँ पे यही होता है कि जनाब मैं चाहूँ तो कपड़े उतार के घूमूँ, चाहूँ तो मैं जनाब कपड़े पहन के घूमूँ, चाहूँ तो जनाब वो एक कच्छा पहन के घूमूँ, चाहूँ तो जनाब ऐसे ऐसे। लेकिन मशरक़ का में जब आते हैं तो फिर यहाँ पर ना मशरक़ में है ज़ौक़ रूहानी, हाँ हाँ हाँ, मग़रिब में है मेल जिस्मानी। क्या बात है। यहाँ पर जो है वो एक रूहानी ज़ौक़ है। इश्क भी जो है वो भी एक तसलसल के साथ एक ज़ौक़ शौक़ का इनाम है जो इंसान के एक जज्बात की अक्कासी करता है।
اچھا حنیف صاحب، آپ نے جب شاعری صرف اکبر الہ پر وہ تھیسس لکھنے میں شروع کر دی، یا کہ کوئی اور بھی وجہ ہوتی ہے؟ جس طرح کہ عام طور پر شاعروں کا ہوتا ہے نا کہ وہ کسی سے وہ درد محبت مل گیا تو کہیں کہیں سے زخم مل گیا تو جناب کوئی ایسی بات ہوگی تو پھر جناب وہ شاعری کی طرف آ گئے، تو کیسا یا کس طرح؟ سر یہ سب کچھ نہیں تھا، اصل میں یہ تھا کہ ہمارے گھر میں شروع سے یہ کتابیں جو تھیں، یہ صوفیاء کرام کی کتابیں ہمارے پاس بہت تھیں. برا بلے شاہ ہیں، وارث شاہ ہیں، شاہ حسین کی کافیاں ہیں، اس کے بعد دائمی اقبال دائم کی کتابیں ہیں، اس کے بعد یہ مولانا غلام رسول نے جو یوسف اللہ لکھی ہے ان کی جو تفسیر ہے، اس طرح کی ہمارے پنجابی ہے تو بہت زیادہ. تو یہ میں نے بچپن میں مطالعہ کر لیا تھا. زبردست. تو اس سے پھر یہ شوق بڑھتا رہا، پھر اردو کی طرف آ گئے، اردو سے پھر دوبارہ پنجابی کی طرف لٹکا ہے. ادھر ہم جب جڑا والا میں بیسکلی تو بچانے گیا ہوں نا، تو ادھر میں آیا تو ادھر پھر وہ ہمارے جو ہیں وہ اپنا ریاض خلجی صاحب مل گئے، تو انہوں نے پھر مجھے اس میں شامل کیا، تو انہوں نے پھر چنگاری جو تھی اس کو بڑھا دیا. تو پھر میں نے یہ لکھنا شروع کر دیا. تو پھر پہلی میری کتاب جو ہے یہ دکھوں دی پانڈ میں نے لکھی، یہ ہے جناب 2021. کیا بات ہے، یہ میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہوں گا. ڈاکٹر حنیف کھوکھر صاحب کی یہ کتاب ہے دکھاں دی پانڈ پنجابی شاعری کی. تو یہ کتاب جناب ان کی پہلی کتاب تھی. تو یہ پوری اسکرین پہ دیجیے ذرا، نام وغیرہ بھی دیجیے ان کا. ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر حنیف کھوکھر صاحب کی شاعری کی جو پہلی کتاب تھی وہ دکھاں دی پانڈ پنجابی شاعری کی تھی. اچھا حنیف بھائی، یہ ریاض خلجی کا آپ نے نام لیا، تو ایک تو میرے ذہن میں نا وہ بات جو پہلے آپ نے شروع میں کی تھی تو شاعری کے حوالے سے، پھر ریاض خلجی کے بارے میں. ریاض خلجی جڑا والا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارہ ہے. ہاں ادارہ بالکل. باہر میں خود جو ہے نا میں شعر و شاعری سے شغف تھا، لیکن میں کہنے کہ دبا ہوا تھا بالکل. 95 میں کچھ لکھا تھا 98 تک، تو اس کے بعد میں بالکل فارغ تھا. تو اب ریاض خلجی نے مجھے اس طرح دوبارہ جو ہے نا وہ مائل کیا کہ یار آپ کو آنا چاہیے، کرنا چاہیے. بلکہ سر ہم تو اس طرح یہ تم کہیں گے، میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کسی زمانے میں ہندوستان میں 2 مکتبہ فکر تھے بہت بڑے، ایک جو تھا مکتبہ فکر وہ لکھنؤ کا تھا اور دوسرا دہلی کا تھا. تو ہمارے اس علاقے میں جڑا والے کے علاقے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریاض خلجی ایک مکتبہ فکر ہے. کیا بات ہے، جس کو انگلش میں اسکول آف تھاٹ کا ذوق آدمی کو لاتے ہیں اور اپنے ساتھ ملاتے ہیں. یہ میری شاعری کی یہ بک جو تھی اس کی ساری اصلاح بھی انہوں نے کی. اچھا دکھاں دی پانڈ. کیا بات ہے. پھر پنجابی میں بڑا اس کو موقع حاصل ہے، اور پنجابی میں بالکل بڑا زبردست ہے. ریاض صاحب یہ ہم آپ کو آن جناب کیمرہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے الفاظ اور میرے الفاظ جو ہیں یہ آپ کی خدمات کا اعتراف ہے، صلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ، لیکن یہ آپ کی خدمات کا اعتراف ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو صوفیاء کرام کو ماشاء اللہ آپ نے صوفیاء کرام کو بہت مطالعہ کیا ہے، آپ نے ان کو پڑھا ہے. صوفیاء میں جب ہم جاتے ہیں تو پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شاعری جو ہے یہ ایک عجیب سا ایک اندر نا اپنے اندر ایک جہان لیے ہوئے ہیں پنجابی شاعری. میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی شاعری میں شاید ہی پنجابی شاعری میں پیر وارث شاہ سے بڑھ کر کسی نے آج تک لکھا ہو. سر اس میں اس طرح ہے نا کہ مختصر طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پنجابی شاعر ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں اور شاعر بھی ہیں، لوگ ان کے بارے میں سمجھے نہیں. وہ یہ سمجھیں کہ یہ صرف کے صرف شاعر تھے، حالانکہ یہ درسوں کے پڑھے ہوئے تھے اور یہ منجھے ہوئے عالم تھے، باقاعدہ عالم، قرآن و حدیث کے بڑے عالم تھے. پھر انہوں نے اس قرآن و حدیث کو پیغام پہنچانے کے لیے، اس کو دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے شاعری کا سہارا لیا. تو انہوں نے شاعری کا حساب سے، جیسے بارش شاہ کی بات کی تو وہ بھی جو کہتے ہیں یہ قرآن مجید دے میں نے نہیں جڑے بول بھی ہیں بارش شاہ تھے، یعنی انہوں نے قرآن ہی کو اور حدیث ہی کو آگے بڑھایا. تو اس کو انہوں نے، وہ صرف شاعر ہی نہیں ہے بلکہ وہ صوفیاء کرام ہی ہے، اور انہوں نے اس کو قرآن کو اور حدیث کو اس کو عام کیا ہے ماشاء اللہ. اور بالکل وہ ان کے قرآن و حدیث کی عکاسی کرتی ہے. ان کی پوری شاعری ہے، بارش شاہ کی ہے، بلے شاہ کی ہے، شاہ حسین ہے، اور یہ غلام فرید صاحب ہیں جو مٹھن کوٹ ان کی شاعری ہے. بابا فرید جو ہے پنجابی زبان کے سب سے جو پہلے شاعر ہیں وہ بابا فرید صاحب جلدی شکر احمد ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو ایک دو شعر ان کی پیش کر. جی ارشاد. اٹھ فریدا ستیا صبح نماز گزار، جو سر سائیں نہ نیویں سو سر کا پتار. واہ واہ. جو سر سائیں نہ نیویں سو سر کیجیے کائے، کنی ہیٹھ جلاویے بالن سندی کھائے. ہائے ہائے. کیا اور فریدا خالق خلق میں
خلق دسے رب ماں بندہ کس نو آکھیے یا اس بن کوئی نہ. کیا بات. فریدا کالے تیرے کپڑے کالا تیرا ویش اوگن بھریا تو کریں لوگ کریں لوگ کریں. بابا فرید کے ایک نا وہ کافی ایک شعر مجھے نا بڑا وہ اکثر میں نے دعوت اسلامی کے مرحوم حاجی خالد محمود اتاری صاحب سے میں نے بارہ یہ سنا تھا. وہ کہا کرتے تھے اٹھ فریدا ستے چل میلا ویکھن جا کوئی مل جائے بخشیا دے تو ہی بخشیا جا. تو یہ نا کہ کوئی ملے بخشا مل جائے کوئی اللہ کا ولی مل جائے اس کی نظر پڑ جائے وہ جناب ہم بھی بخشے جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ماشاء اللہ جو میں نے سوال میں کرنے لگا تھا کہ جس طرح آپ نے پہلے گفتگو میں بتایا کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا تھا فوج کے دوران. یار یہ میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ کہ آپ نے فوج میں رہ کر ڈیوٹی کرتے ہوئے آپ نے اتنا کچھ کیا ہے. تو یہ تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے درس ہے, بڑے بڑے لوگوں کے لیے ایک راستہ ہے کہ آپ ایک راستے پر بیٹھ کر ایک کام میں بیٹھ کر اسی میں سارا وقت نہ لگائیں. آپ کے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بن جائے. کہ آپ ایک فوجی تھے, آپ وہاں سے وکیل بنے, آپ وہاں سے ڈاکٹر بنے, آپ وہاں سے جناب ایم فل کرنے والے بنے, ایم اے کیا, ایف اے کیا, بی اے کیا, ایم اے کیا, کتنا یار کچھ کیا. تو یہ میری قوم کے لیے تو بڑا زبردست سبق ہے. بالکل سر کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کچھ گائیڈ لائن دیجیے نا کہ کس انداز سے چلا جائے. سر یہ ایک میرا پیغام ہے, یہ میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں ایک لائن کا انتخاب کرنا ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں اکثر وہ یہ مار کھا جاتے ہیں کہ ان کا ذہن کسی طرف ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور وہ کام کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں. تو جس کام کی طرف اب میرا ذوق جو تھا کیوں سے شاعری کی طرف تھا, تو میں جدھر سے بھی کیا, وکالت کی, جو کچھ بھی میں نے کیا وہ میں تک کیا, میں نے سب کچھ کیا, لیکن ذہن میرا ادھر ہی آتا. تو آخر پھر میں نے کتابیں لکھنے شروع کر دی. تو جس چیز کا شوق ہو, پہلی تو بات ہے کہ وہی فیلڈ اپنانا چاہیے, اسی میں آدمی ترقی کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں انسان کو جتنا بھی ٹائم ملے وہ انسان کو درس و تدریس اور پڑھنے میں ملا. یہ ایک بہت اچھا مشغلہ بھی ہے اور کتاب جو ہے یہ بہت اچھی دوست ہے. اچھا یہ جو آنے والی نسل ہے ہماری, ایک تو ہماری بدقسمتی میں جس طرح کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ میں نے فٹ پاتھوں سے بھی کتابیں خریدی. بالکل. ایک تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کتابیں جو ہے وہ فٹ پاتھوں پہ پڑی ہوئی ہیں اور جوتے جو ہے وہ ایئر کنڈیشن دکانوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو پھر کہنے والے نے کہا تھا نا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قوم کو کتابوں کے نہیں جوتوں کی ضرورت ہے. جملہ تو دو زبانی ہے لیکن واقعی اس قوم کو پھر جوتوں کی ضرورت ہے. اس دور میں کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ بالکل ختم ہی ہو گیا. بالکل ختم ہی ہو گیا. ہماری نوجوان نسل کو کتاب کا ذوق ہی نہیں ہے. اچھا اس کو ذوق کیسے دلایا جائے, کیا کیا جائے کہ ہمارے بچے جو ہیں, ظاہر آپ بھی بچوں والے ہیں, تو بچے جو ہے کتابوں کی طرف آئیں. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ سر اس کا طریقے تو کئی ایک ہو سکتے ہیں, لیکن میرے ذہن میں جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ بچوں کو اچھی صحبت دی جائے, اچھی صحبت کے ساتھ بچوں کو چلایا جائے. مثلاً یہ مشاعرے ہمارے ہوتے ہیں ان میں شامل کیا جائے بچوں کو. اور جو قرآن مجید کی تفاسیر ہیں, اب بچے ایسے بھی ہیں ان کو تفسیر کا مسئلہ نہیں ہے, تو ان کے اندر وہ تفاسیر جو ہے اور جو بڑے بڑے لوگ جو لکھنے والے ہیں ان سے تعارف کرایا جائے تاکہ ان کے اندر ایک ذوق پیدا ہو جائے اور ایک خود اعتمادی پیدا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک محبت رسول پیدا ہو. کیونکہ جب میں نے یہ پہلی بک لکھی اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں بڑی اچھی نعتیں لکھ سکتا ہوں. تو باقی یہ میری 4 کتابیں جو ہیں یہ جو ہیں رحمت جلوے, یہ بھی نعت مصطفیٰ پر ہے. اچھا ماشاء اللہ, رحمت کے جلوے. یہ ڈاکٹر حمید کھوکھر صاحب کی کتاب ہے ناظرین. دوسری کتاب انہوں نے جو لکھی رحمت کے جلوے, یہ نعتوں پر مشتمل ہے. رحمت جلوے, کیا بات ہے. ہاں جی, یہ بھی پنجابی. یہ بھی پنجابی. یہ تیسری کتاب رحمت سائے, واہ واہ, یہ بھی نعت مصطفیٰ پر ہے. تیسری کتاب رحمت سائے, یہ بھی نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہے. اور یہ چوتھی کتاب رحمت دریا, یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے. کیا بات ہے. رحمت دا دریا, اور میاں صاحب نے کہا تھا نا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا. کیا بات ہے, رحمت دا دریا. اچھا یہ کتاب میں آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں, یہ آپ کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ نہیں, یہ ڈاکٹر یونس ہیں جی, یہ بھی پنجابی میں لکھتے ہیں, یہ ان کی. ڈاکٹر یونس صاحب وہ جو مزاحیہ لکھتے ہیں؟ نہیں, مزاحیہ نہیں لکھتے, یہ لندن میں ہوتے ہیں. اچھا, اور کبھی کبھی ادھر آتے ہیں, آ کے مشاعرہ کراتے ہیں. اچھا اچھا, یہ میں نے کی تھی. تو اچھا ڈاکٹر صاحب کبھی ایسا ہوا کہ جناب وہ جج صاحب کے سامنے آپ کا کیس چل رہا ہے, تو آپ نے کبھی جناب وہاں پر شعر ٹھوک دیا ہوگا جناب
जज साहब हो जाता ये है। शेर भी है सर। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा ये आपकी जो 3-4 लाइनें हैं आप किसको ज़्यादा लाइक करते हैं? ज़ाहिर है आपका ये जो सबको साथ लेके चलना ये तो साबित करता है कि मोहब्बत सबसे है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक शोबा को ऐसा भी होता है कि ये जनाब ज़्यादा मेरे करीब है, मैं इसको ज़्यादा टाइम देना पसंद करता हूँ, फिर थोड़ा सा टाइम मैं इसको दे लेता हूँ, थोड़ा उसको दे लेता हूँ, कोई ज़्यादा कौन सा शोबा लेके चलता सबसे अच्छा जो शोभा कर है वो मुझे मुबारक का अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें इंसान अपना ज़ाहिर ख्याल भी कर सकता है, इंसान के अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी पैदा होती है, इंसान अपने केस भी लड़ सकता है। और ये है कि वो एक अच्छा वकील जो होता है एक मजलूम आदमी को इंसाफ के दरवाजे तक लाता है। आगे इंसाफ देना तो जजेस का काम है। अच्छा डॉक्टर साहब अगर माजरत अगर तो इन्हें अदालत ना हो तो फिर ये मुझे जुमला कहने की इजाज़त दीजिए कि आज वो वकला हज़रात मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए कम और फीस के लिए ज़्यादा रखते हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं या क्या आप मेरी राय से? आपकी बात बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये है कि वो एक जज्बा है हुब्बुल वतनी, एक जज्बा जो है यानी गरीबों की मदद करना, ये सब कुछ करना वो बहुत कम हो गया है। दूसरी भी ये बात है कि वकील बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा हिस्सा जो आता है उसमें वो यही चाहते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ जो है वो महंगाई के इस दौर में तो ये है कि हमारा जो है वो घर बार चलता है, इस हिसाब से वो फीस कम मिलता है। जनावाला शहर में आप माशाल्लाह रहायश रखी हुई है, एक अरसे से आप जनावाला में, वैसे जाना कि किस गांव से आप? उचाना के साथ है चक नंबर 561 561 उसकी एक 561 की काफ़ी आबादी है दाता नगर। अच्छा कि उसका नाम भी मैंने ही दाता नगर रखा है, वाह 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 क्योंकि वाह। मैं उस वक्त मुझे शौक था 4-5 साल तक मैं दादा साहब का इत्तेकाफ बैठता रहा वाह वाह 2005-6 तक। क्या तो बात फिर उसी निस्बत से मैंने वो उस गाँव का ऐसा नाम रखा, मैंने कहा किसी ये सुफिया किराम के हिसाब से इसका नाम रखा जाए, वो उसको सब ने एक्सेप्ट कर ये तो हमारे सोबत शादी कार्ड भी मिला क्या बात, सोशनाथ कार्ड में भी दाता नगर दाता नगर। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब जलावाला में रहते हुए अभी तो एक अरसा हो गया और जलावाला एक पोश इलाका है जिसमें आप रहायश रखी हुई। जलावाला के मसाइल को अगर हम देखें तो क्या समझते हैं एज ए वकील एज ए शहरी, आपको कौन से मसाइल नज़र आते हैं जलावाला के जो हल होने चाहिए, जलावाला में कुछ ऐसा होना चाहिए? मसाइल तो सर पूरा पाकिस्तानी मसाइलिस्तान बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोज़गारी का मसला है और महंगाई का मसला है, जो सबका मुश्तरका मसला ये तो मुल्की मुल्की मसाइल है। उसके अलावा हमारी जो ये हमारी राब्ता सड़कें हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, निकासी का इंतज़ाम सही नहीं है हमारा जो है, थोड़ी सी बारिश है तो जगह जगह पानी भरा होता है, तो इस हिसाब से हमें मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस शहर को जितना भी साफ़ सुथरा बना सकें। अच्छा डॉक्टर साहब जलावाला से हमारे बच्चे जो हैं हाँ जी, जो FA BA कर लेते हैं फिर वो यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं, हाँ जी, तो FA की तक तो चलो यहाँ तक चल गया, हाँ जी। अब यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है तो यूनिवर्सिटी के लिए फैसलाबाद जाते हैं, कहीं और शहरों में जाते हैं, क्या ये वक्त की ज़रूरत नहीं है कि जनावाला में भी कोई यूनिवर्सिटी का कैंप्स होना चाहिए? जनावाला में कोई अपनी ये सर ये शौक़ मेरे दिल में तो बड़ी देर से उमंगे ले रहा है कि काश हमारे शहर में यूनिवर्सिटी होती और हम भी लेक्चर देते, हम भी अपनी पढ़ाई निकालते, हम भी पढ़ाते, तो ये शौक़ तो मेरा ये शुरू से रहा। लेकिन अब ये है कि यूनिवर्सिटी होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फैसलाबाद काफ़ी सफ़र पर है, 35-40 किलोमीटर है और हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक तो फीसें बहुत ज़्यादा हैं, एक फिर आना जाना जो है इस पर बहुत खर्चा आता है, तो फिर जो स्टूडेंट जो होते हैं उनको सही गाइडलाइन भी नहीं मिल रही होती कि हमने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ पर हमने अच्छी तालीम हासिल करनी है। तो इस हिसाब से अगर जनावाला में यूनिवर्सिटी को लाता या आ जाती है तो मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा जो आने वाली नस्ल के लिए एक सदका जारिया होगा। सर यहाँ पर फैसलाबाद में जब जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए आप समझ सकते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो सफ़र करते हैं तो जब जाना आना आते हुए वैसे ही वो पंजाबी कहते हैं कि मत बच जाती है, तो बच्चा पढ़ेगा क्या, क्या पढ़ेगा, सही बात, घर आके वो स्टडी क्या करेगा, बिल्कुल क्या रिजल्ट आएगा? अगर यही जनावाला में यूनिवर्सिटी हो तो जनाब ये थकावट का मामला उनका ख़त्म हो जाए। थकावट भी नहीं होगी और जितना उसने ट्रैवलिंग करनी है, उसने सफ़र करना है, जाना है और फिर वापस आना है, तो ये अगर 1 घंटा भी हो कम जाने का और एक आने का, 2-2.5 घंटे तो आराम से बन जाते हैं। तो 2-2.5 घंटे अगर स्टूडेंट पढ़े तो अच्छी खासी तैयारी कर सकता है, अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं और जनावाला के लिए बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी दुनिया में सबसे कीमती चीज़ टाइम ही है इंसान, वक्त जो है, अगर वक्त की बचत हो जाएगी तो उसकी किसी वक्त डॉक्टर साहब फौज में आपने बहुत सारा वक्त गुजारा,
تو فوج میں کوئی ایسی شخصیت جتنے ہمارے جرنیل گزرے ہیں کس دور کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب بہت اچھا دور تھا؟ ساری اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، میں فوج کو بہت لائک کرتا ہوں کیونکہ میرے سامنے کوئی فوج کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں نا تو میں اس کے گلے پڑ جاتا ہوں کہ میری ضرورت کیا تھی یہ بات کرنے کی، کیونکہ فوج ہے تو ہم ہیں، فوج راتوں کو بارڈر پہ جاتی ہے تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، اگر یہ نہ ہو یہ سو جائیں تو ہم ہمیشہ کے لیے سو جائیں۔ دشمن تو ایک داغ لگائے بیٹھا ہے، ویسے تو سارے اچھے ہیں لیکن کون سا دور آپ سمجھتے کہ یار فلاں دور بڑا اچھا تھا؟ سر اس میں اصل میں یہ جواب دینا کافی مشکل ہے، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے یہ شروع سے ہی جب سے پاکستان بنا ہے اب تک اور آنے والے وقت تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج کو ٹف رہنا پڑے گا، مشکل ترین حالات سے گزرنا پڑے گا اور گزر رہے ہیں اور گزرے بھی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا جو بارڈر ہے وہ دشمن کے ساتھ ہے، حالانکہ دنیا میں کافی ایسے ممالک ہیں جن کے ہمسائے جو ہیں بہت اچھے ہیں، ان کی اچھے تعلقات کرتے ہیں، تو ہمارے نہ اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں نہ ہوئے ہیں، نہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل ہوا اور نہ ہی ہمارے تعلق اچھا ہوا، تو اس لیے ہماری فوج جو ہے وہ مشکل ترین ٹائم گزارتی ہے، اس کی ڈیوٹی جو ہے اس کو اپنے فرائض نبھانے پڑتے ہیں، تو اس حساب سے ہماری فوج جو ہے وہ ہر وقت قربانی کے لیے جا رہا ہے اور آئے دن ہوتا بھی رہتا ہے، کبھی کہیں دھماکہ ہو گیا کبھی کہیں جو ہے اتنے مردے مار گئے، تو یہ تقریباً جو ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر تو فائرنگ کا سلسلہ چلتا ہی رہتا چلتا ہی رہتا ہے، ہر وقت تقریباً چلتا رہتا ہاں ہے، جی ہاں جی، اور ہوتا ہے یہ خبیصوں کی طرف سے ہے، دشمن کی طرف سے ہوتا دشمن ہے، کی طرف سے ہوتا ہے، پاکستانی فوج نے کبھی بھی پہل نہیں کی، ہاں جی ہاں جی، اور جب ادھر سے ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے، ظاہر دفاع کا تو حق سب کو ہے۔ دفاع کا حق ہے، تو اس لیے پھر یہ جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور ہو سکتا ہے کب تک جاری رہے۔ اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ میری پاک فوج کی حفاظت فرمائی، کیونکہ پاک فوج جو ہے یہ اس کی وجہ سے ہم سکون میں ہیں، اس کی وجہ سے ہم چین میں ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوالات کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ کی شادی کس دور میں ہوئی، بچے کتنے ہوئے اور بچے کیا کر رہے ہیں؟ سر میری شادی ہوئی 98 1998 میں میری شادی ہوئی، تو بچے جو ہیں ماشاء اللہ سارے اسکول گوئنگ ہی ہیں، اسکول جاتے ہیں، ایک بڑی بیٹی تھی اس کی شادی ہو گئی تو باقی اسکول جاتے ہیں، 3 بیٹے ہیں 3 بیٹی ہیں، تو مطلب اسکول میں بچوں کو آپ نے وہ اپنی سمت طے کرنے کا اختیار دیا ہے کہ یا آپ نے کہا کہ یار بیٹا آپ کو یہ کرنا چاہیے، مشورہ ظاہر والدین کو مشورہ تو میں دیتا ہوں لیکن میں زیادہ سختی نہیں کرتا، تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح بچوں کا شوق ہو، جس فیلڈ میں شوق ہو تو ادھر ہی وہ جائیں، تو جس طرح وہ چائنا والے کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بچوں کا ذہن دیکھتے ہیں اور وہ ٹیکنیکل چیزیں رکھ دیتے ہیں اور میڈیسن رکھ دیتے ہیں، پھر بچوں کو ادھر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بچے کا زیادہ رجحان ہوگا اسی طرف اس کو لے کر جاتے ہیں، اور یہ بات افلاطون نے بھی کہی کہ انسان جو ہے بچوں کو اس طرف لے جانا چاہیے جس طرح ان کا ذہن، تو اس میں وہ زیادہ ترقی کر جاتا ہے، تو یہ ہمارا جو ہے اکثر لوگ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، لیکن ہمیں یہ اگر ہم کریں تو بچہ جو اپنے شوق بھی پورا کر لیتا ہے اور اس کو جاب بھی اچھی لگ سکتی ہے، اس میں محنت بھی زیادہ کرتا ہے کیونکہ اس کا ذہنی رجحان اس طرح، اب ایک بچے کا ذہنی رجحان ٹیکنیکل کی طرف ہے تو اس کو ہم شاعری کی طرف لے آئیں، اس کو ہم کہیں کہ آپ کی یہ جو ہے آپ غالب پر بات کریں یا کسی اور پر بات کریں تو وہ زیادہ مشکل ہے۔ اچھا غالب کی ہم نے بات کی ہے تو غالب کی شاعری کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ شاعری کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہو رہی، تو غالب کی شاعری جو ہے یہ انقلابی شاعری تھی، جو بڑا زبردست لکھا ہے جالب نے، غالب نے بڑا زبردست لکھا ہے۔ اچھا اس اعتبار میں جو شاعر پہلے گزرے ہیں ان کے ہم پایا تو ہم کہیں کہ اس وقت کوئی ہو، میرے تو خیال ہے کہ نہیں، لیکن آپ کی کوئی نظر میں ہے یہ ایسا شاعر کہ یار فلاں شاعر نے بہت اچھا لکھا ہے؟ شاعر تو بہت زیادہ ہوئے ہیں لیکن غالب کا توڑ مشکل ہے، کیونکہ غالب جو تھے اپنے دور کے بہت بڑے شاعر تھے اور بڑے لوگوں نے کوشش کی ان کو نیچا دکھانے کی، بلکہ ایک تو شاعر ایسے اٹھے تھے ان کا نام تھا یاس یگانہ چنگیزی، تو وہ اس لیے اٹھے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں غالب شکن بن کر آئے تھے، انہوں نے خود اپنے آپ کو تخلق کیا غالب شکن، کہ میں نے ایسی شاعری کرنی ہے کہ میں لوگ غالب کو بھول جائیں گے اور لوگ میرا ہی نام لیں۔ اچھا، اور انہوں نے بڑی اس پر محنت کی، بڑا انہوں نے ورک کیا، 50 کتابیں انہوں نے 50 کتابیں ان کی آ گئی، لیکن وہ غالب کو نہیں پہنچ سکے، تو پھر آخر وہ انہوں نے ایک شعر لکھا بڑا مزے کا ہے، انہوں نے کہا کہ صلح کر لیجیے غالب سے یاس وہ بھی استاد آپ کی، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، صلح کر لو یگانہ غالب سے، صلح کر لو یگانہ غالب سے وہ بھی استاد تم بھی،
تم بھی استاد، کیا بات ہے. یہ اس کا یہ ان کا سی یہ جیسے اقبال ایک تھا ویسے ہی غالب ایک تھا. ایسے ہی غالب. ٹھیک ہے نا. جیسے محمد علی جناح ایک تھا ہاں تو ویسے ہی جناب ہمارے دیگر جو ہاں جی گزر چکے ہیں پاکستان بنانے والے، ہاں جی. اللہ عز و جل ان کو برکت، ان کو ہاں جی. جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہاں فرمائے جی. جو پاکستان بنانے والے تھے. اب ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں کسی حوالے سے، شاعری کے حوالے سے؟ آپ ماشاء اللہ ایک بہترین اور کامیاب شاعری کے حوالے سے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاعری ایک ایسی چیز ہے جو اس معاشرے کے لیے اس طرح کام کرتی ہے جس طرح ایک مشین کے لیے گریس کام کرتی ہے. یعنی وہ اس کے اندر اس کو کبھی بھی تھکنے نہیں دیتی، مشین کو خراب نہیں ہونے دیتی. ایک انسان کے اندر امنگ پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر ایک آس امید پیدا کرتی ہے، انسان کو آگے لے کر چلنے میں مدد دیتی ہے. تو شاعری بھی ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر یاسیت نہ ہو. جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے شروع سے لے کے آخر تک، یعنی آپ ولی تقریر سے لے کر علامہ اقبال تک آ جائیں، سوائے آپ کو حیدر علی آتش کی اور چند ایک اور شعرا ہوں گے جن کے اندر یہ ہے کہ وہ رجائیت ہی رجائیت ہے، قنوتیت نہیں ہے. تو علامہ اقبال جو ان کی بھی یہی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی وہ جو ہے وہ نا امیدی کی طرف انسان کو نہیں لاتا. تو اس سے انسان کے اندر ایک امنگ پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ اب لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شاعری میرے بندے کو نام ہے، سارے لوگوں کو. حالانکہ ایسی نہیں، ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ موسیقی کو ہر بندہ پسند کرتا ہے اور موسیقی بھی ایک شاعری ہے. شاعری کے بغیر موسیقی ہو نہیں سکتی. ہو نہیں سکتی. تو اس طرح یہ ہے کہ شاعری ہے کیا چیز. میں یہ اس کا تھوڑا سا میں مختصر کا جواب دینا چاہوں گا کہ جس طرح یہ حجاج بن یوسف تھا، یہ گورنر تھا، تو اس کا ایک غلام تھا، حبشی غلام تھا. ایک دن اس نے اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ اس کا نام لے کر بلایا کہ میں آپ کو ایک راز دینا چاہتا ہوں، تو کیا میرا آپ راز رکھ سکتے ہیں؟ تو وہ ایک ان پڑھ آدمی تھا، لیکن جو اس نے جواب دیا وہ ایک شاعری کی عکاسی کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ حضور میرا سینہ تو رازوں کا دفینہ ہے، یہاں جو راز آتا ہے وہ دفن ہو جاتا ہے. دفن تو ہو سکتا ہے لیکن کہیں جا نہیں سکتا. تو یہ اس نے ایک عام سی چیز کو اتنے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ اس کا مزہ آ گیا. تو یہ شاعری کو ہم یوں لے سکتے ہیں کہ بہت بڑی بات کو تھوڑے سے الفاظ میں بیان کر دینا. ہاں، یہ شاعری کا مفہوم بہت زیادہ ہو تو چند الفاظ میں اس کو بیان کر دینا اور اپنے احساسات جو ہے یہ سامنے والے تک پہنچانے کے لیے بہترین ایک ذریعہ جو ہے وہ شاعری ہے. اور شاعری میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں جب ہوا کرتی تھی تو پھر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ممبر پر چادر بچھاتے اور فرماتے حسان اس کے اوپر کھڑے ہو کر میری تعریف بیان کرو. نعت شاعری جو ہے یہ میرے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور ایسی شاعری کو سننا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. چونکہ میں خود ایک نعت خواں بھی ہوں، نعتیں بھی آپ کی مطالعہ کروں گا، دیکھوں گا یہ کیسی ہیں. ظاہر ہے کہ آپ نے دکھا ہے ریاض خلجی نے اگر ان کو مزید اصلاح کی ہے تو بہترین ہی ہوگی. دیکھیں گے، ان کو پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لوں گا آج کے پروگرام سے. پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے کسی موضوع کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ. جب تک میں آپ کے پاس دوبارہ کوئی نئی شخصیت، نیا موضوع، نیا پروگرام لے کے حاضر نہیں ہوتا، تب تک کے لیے مجھے اور میرے بیٹے حسن رضا اتاری جو کہ کیمرہ مینی کر رہے ہیں ان کو اجازت دیجیے. لیکن جاتے جاتے آپ کا آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے. جب تک میں دوبارہ حاضر نہیں ہوتا تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد احسان اللہ کا قادری کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.